बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल बड़ी समात होने जा रही है। कल बड़ी समात में 9 रुकनी बेंच ही समात का आगाज़ करेगा, या फिर फुल कोर्ट बना दिया जाएगा, या फिर वो 2 जजेस जो हैं जिन पे एतराज़ात आयद किए गए वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे। ये कल वक्त ही बताएगा। लेकिन 2 जजेस पे जो एतराज़ात हुए हैं उनमें कौन से ऐसे जज हैं जो माजी में ऐसे फैसलों के अंदर मौजूद रहे जो पीडीएम के हक में फैसले हुए, तो फिर क्या वजह आन पड़ी कि उस जज के खिलाफ ये एतराज़ उठा रहे हैं और बड़े जलसों के अंदर बबांगे दोहल तकरीर की जा रही है, तनकीद की जा रही है। इस पे बात होगी। उसके अलावा जेल भरो तहरीक पे बात होगी। किफ़ायत शारी की पॉलिसी पे बिलखुसूस बात होगी कि किफ़ायत शारी पॉलिसी का अभी तक मैकेनिज्म क्या है, और इसके बरक्स पीडीएम में शामिल जो दीगर जमातें हैं ये किफ़ायत शारी पॉलिसी के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती हैं, इस पे बात करेंगे। इलेक्शन कैंपेन कौन चला रहा है, और इलेक्शन कैंपेन जो नहीं चला रहे उनको मुस्तकबिल के अंदर किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और इस पे डिस्कशन इस वक्त हलकों के अंदर क्या हो रही है, इस पे बात की जाएगी। बात का आगाज़ कर लेते हैं कल की समात में मौजूद 9 रुकनी जजेस के हवाले से, जिनमें 2 जजेस पे एतराज़ात किए गए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पे एतराज़ उठाया गया। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पे जो एतराज़ उठाया गया, एक ऑडियो मंजर आम पे आई, उसको जवाज़ बना के बातें की गई। फिर ये भी बात की गई कि उनके पास जो जायदादें हैं उनका हिसाब सामने आना चाहिए, ये उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। तो कल उनके ख़ानदानी ज़राए ने इन तमाम बातों की तरदीद की है। उनके ख़ानदानी ज़राए ये बताते हैं कि लाहौर के अंदर जिन 3 बंगलों का जिक्र हो रहा है कि ये 3 बंगले उनकी मिल्कियत हैं, उनमें से 2 जो जायदादें हैं वो बेच चुके हैं। उन्हीं को बेचने के एवज़ उन्होंने तीसरी जायदाद को ख़रीदा था जो इस वक्त डिफेंस के अंदर मौजूद है, वो उनकी हकीकी मिल्कियत है, जबकि 2 जिनका तज़किरा हो रहा है वो बेच चुके हैं, और अब नहीं, अब से कई बरस पहले वो बेच चुके हैं, और उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी उनके पास मौजूद हैं। फिर फ़ीस के हवाले से बात हुई, उनकी बेटी की फ़ीस के हवाले से ख़ानदानी ज़राए ये बताते हैं कि 2 हिस्सों में वो फ़ीस उनके अपने अकाउंट से अदा हुई है, जिसकी ट्रांजैक्शन उनके पास शवाहिद के तौर पर मौजूद है। तीसरी ऑडियो लीक पे एतराज़ उठाया गया कि ये ऑडियो लीक जो है ये मंजर आम पे आई है, तो इनके रवाबित हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। ये चौधरी परवेज़ इलाही से गाहे बगाहे बात करते हैं, जिसकी ख़ानदानी ज़राए तरदीद इस तरीके से करते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर जो हैं वो एक वक्त में गाड़ी में जा रहे थे लाहौर में, उनके साहबजादे उनके साथ मौजूद थे, गाड़ी के शीशे काले थे, पुलिस के रोकने पे गाड़ी रोकी गई, पुलिस ने वहाँ पे बाज़पुरस करना चाहिए, उन्होंने अपना तारुफ करवाया और पुलिस एहलकार की जानिब से बदतमीज़ी की गई और फिर वीडियो बनाई गई। ये मामला उठाया गया जस्टिस मज़ाहिर की जानिब से, और इस मामले के ऊपर मोहम्मद खान भट्टी जो हैं ये जस्टिस मज़ाहिर के घर आए और टेलीफोन पे बातचीत करवाई गई परवेज़ इलाही साहब से। परवेज़ इलाही साहब ने आगे से जवाब ये दिया कि आपके इस मामले पर मैं मुकम्मल तहकीकात करवाऊंगा, और जिसने आपके साथ बदतमीज़ी की है उसको महकमे से बेदखल कर दिया जाएगा। अब ख़ानदानी ज़राए ये बताते हैं कि वो जो गुफ्तगू हुई थी उसको कट पेस्ट करके इसे मुख्तलिफ तनाजुर में जोड़ा गया और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा एक बनाया गया। अब ये तो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला। बात कर लेते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के मामले के ऊपर। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पे जो एतराज़ात हैं वो एतराज़ात ये हैं कि ये उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पैनमा लीक्स में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ स्टेटमेंट जारी की थी और हुक्मनामा जारी हुआ था जिस पे वो ताहयात नाअहल हुए और उन्हें पाबंदे सलासिल रखने की सजा सुनाई गई। अगर इसी को ही बुनियाद बना लिया जाए कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पे इस हवाले से तनकीद या एतराज़ात किए गए हैं तो ठीक है, मान लिया जाए। अब वो वक्त याद कीजिए कि जब डेप्यूटी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, और डेप्यूटी स्पीकर ने रूलिंग ये जारी की थी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सू मोटो एक्शन लिया गया था। उसमें 5 रुकनी बेंच बनाया गया था। उस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद थे। अगर इन्हें एतराज़ात थे तो उस वक्त एतराज़ात क्यों नहीं उठाए गए कि इनका बेंच में शामिल होना नहीं चाहिए, इन्हें बेंच से अलहदा होने चाहिए? क्योंकि उस वक्त पिटिशनर जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन थी, सुप्रीम कोर्ट बार थी, उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार थी और सिंध बार काउंसिल थी। ये पिटिशनर थे।
ان پٹیشنرز کی ہوتے ہوئے بھی اعتراض جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پہ نہیں اٹھایا گیا. بنیادی وجہ کیا کہ اس وقت معاملہ پی ڈی ایم کا تھا, پی ڈی ایم کا موقف نہیں تھا مانا گیا. تو پی ڈی ایم کا جب موقف نہیں مانا گیا تو اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا. جب ان کے حق میں سو موٹو آیا سپریم کورٹ کی جانب سے تب یہ خاموش رہے, تب انہیں نظریات سے مخالف جج وہاں پہ دکھائی نہیں دیے, تب انہیں یہ نہیں لگا کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا, تب ان کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی. اور اب اس معاملے کے اوپر جب یہاں پہ بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف ہے, بینچ تشکیل پایا ہے, تو اب انہیں پینما لیکس کا والا قصہ بھی یاد آنا شروع ہو گیا اور اب ان کے اعتراضات منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان اعتراضات کو رد کیا جائے گا یا بینچ سے علیحدگی اختیار کی جائے گی, یہ تو بعد کا معاملہ ہے. لیکن میں تو صرف سیاسی پہلو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جہاں پہ جس کو اپنی سیاست چمکتی ہوئی دکھائی دے, جس کو اپنا پولیٹیکل بینیفٹ دکھائی دے, وہاں پہ آپ خاموشی اختیار کر لیں, اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کا مخالف آپ سے زیادہ مضبوط ہے تو وہاں پہ آپ موقف یہ اپنا لیں کہ ہمیں جج پہ اعتبار نہیں ہے. اب قانونی و آئینی نقطے کی بات کرتے ہیں کہ وفاق انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دنوں میں کیوں نہیں کروانا چاہتا. میں اپنے مختلف ولاگز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ نگران حکومت بھی حامی بھرتی دکھائی نہیں دیتی, الیکشن کمیشن بھی نہیں دکھائی دیتا, گورنر بھی نہیں اعلان کر رہا, فنڈز نہیں جاری ہو رہے, فوج جو ہے وہ نفری فراہم نہیں کر رہی بقول الیکشن کمیشن, اور عدلیہ جو ہے وہ آر اوز فراہم نہیں کر رہی, تو الیکشن کیسے ہوں. اب اس پہ رانا ثناءاللہ صاحب گاہے بگاہے گفتگو کر چکے ہیں کہ نگران حکومت نہیں ہے تو کس طریقے سے الیکشن ہو جائیں. تو نگران حکومت نہیں ہے, اس بارے میں باز پرس کی کہ نگران حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل آئینی طور پہ نہیں ہوئی تو پھر تو یہ نگران حکومت بھی نہیں بنتی, پھر ان کے کیے گئے فیصلے بھی نہیں بنتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت ٹھیک ہے تو پھر اسمبلی کی تحلیل بھی آئینی ہے. اس نگران حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا اعتراضات ہیں کہ انتخابات نہیں ہو سکتے؟ جس پہ موقف یہ سامنے آیا ہے, سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین میں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, وہاں پہ آئین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عام انتخابات میں نگران حکومت ہونی چاہیے. میں نے سوال کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومت تو ہے, تو پھر اعتراضات کیا ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو نگران حکومت ہے, صوبائی الیکشن ہو جائیں گے, لیکن جب بعد کی باری آئے گی, جب عام انتخابات کال کیے جائیں گے اور وفاقی سطح پہ انتخابات کروانا ہوں گے, تو پنجاب کے اندر آئین کے اعتبار سے بھی نگران حکومت ہونی چاہیے, کیونکہ نمائندوں نے منتخب تو پنجاب سے بھی ہونا ہے, خیبر پختونخوا سے بھی ہونا ہے, دیگر صوبوں سے بھی ہونا ہے. قومی اسمبلی میں نمائندگی تو تمام صوبوں کی ہوتی ہے, تو یہاں سے نمائندگی حاصل کرنے کے لیے جب ووٹنگ ہوگی تو یہاں پر نگران حکومت تو ہوگی نہیں, یہاں پر تو مستقل حکومت یعنی جو 5 سالہ حکومت ہے وہ موجود ہوگی. تو پھر وہاں پر آئین کیا کہے گا؟ اب یہ نقطہ اٹھایا جائے گا سپریم کورٹ میں پی ڈی ایم کی جانب سے, یہ نقطہ ویلڈ بھی ہے. اب کیا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نظریہ ضرورت کو جنم دیا جائے گا پھر سے. نظریہ ضرورت یہ ہوگا کہ 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے, یہاں پہ آئین کی نئی تشریح کرنا وقت کی ضرورت ہے, یہاں پہ آئین میں اختراع نکالنا وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک طرف آئین ہی یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے, اور دوسری طرف آئین ہی یہ کہتا ہے کہ انتخابات کے دوران نگران حکومت ہونی چاہیے. وفاق 2 صوبوں کے اندر نگران حکومت ہوگی, لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر نگران حکومت نہیں ہوگی, وہاں پرماننٹ سیٹ اپ ہوگا. تو وہاں پر قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہوں گے تو وہ بھی آئین سے روگردانی میں ہوں گے. تو یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں یہ لگا کہ آئین عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ آئین کو وہاں سے کس حد تک پذیرائی ملتی ہے اور آئین کی تشریح کس طریقے سے کی جاتی ہے. یہ تو سماعت کے بعد ہی چیزیں منظر عام پہ آئیں گی, لیکن یہ بہت ٹیکنیکل معاملہ ہو چکا ہے. اب اس ٹیکنیکل معاملے میں بینیفیشری جو سب سے بڑی ہے وہ پی ڈی ایم دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ عدالت فیصلہ دے, یہاں پہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ عدالت فیصلہ دے, کیونکہ پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے کہ یہ عدالت کے کندھے پہ رکھ کے معاملہ رکھنا چاہیے, یہ ہمارے کندھوں پہ نہ آئے تو زیادہ ضروری ہے. کیونکہ انہیں خدشہ یہ بھی ہے کہ اعلان ہو بھی سکتا ہے, اعلان نہیں بھی ہو سکتا. تو اسی بیچ رہتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون اپنی الیکشن کمپین چلا رہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جمعیت علماء اسلام فے, پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی یا دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اپنی کمپین نہیں چلا رہی. اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا, تمام جماعتوں نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم متفق ہیں, اگر ہمارا ایک ہی نیریٹو ہے, اگر ہمارا ایک ہی اصولی موقف ہے, اگر ہم نے ایک ہی فیصلہ کرنا ہے, تو پھر آپ کیوں الیکشن کمپین چلا رہے ہیں؟ آپ ورکرز کنونشن کرتے ہیں اور آپ ببانگی دول پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ
ہم الیکشن کمپین چلا رہے ہیں, ہم الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم الیکشن میں جانے والے, ہم نے اپنی کمپین سٹارٹ کر دی, آپ نے نہیں کی ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کی, وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں, وہ دیگر جماعتوں کے لیے بھی ہے جو وفاق کے اندر اس وقت موجود ہے. تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے اصولی فیصلہ کیا لینا ہے. اس معاملے کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے, اس معاملے کے اوپر بڑی سوچ بچار ہو رہی ہے, اور کفایت شاری پالیسی کو لے کے جو 83 رکنی کابینہ پہ بے شمار باتیں ہوئی ہیں, اب بات یہ منظر عام پہ آنا شروع ہوئی ہے بقول کامران مرتضیٰ صاحب کے کابینہ کے حجم کو کم کیا جائے گا. یہ کفایت شاری پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہوگا, یہ ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ کابینہ کے حجم کو کم کر دیا جائے. ایک طرف آپ نے تنخواہوں کو بھی روک دیا, ایک طرف آپ نے تمام مراد کو بھی روک دیا, گاڑیاں واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے, سیکیورٹی واپس لینے کی باتیں ہونے لگیں, کھانے پینے کی جو محافل ہیں اس کے اندر قدغن لگانے کی باتیں ہوتی رہیں, اس کا دائرہ کار حدود و قیود وضع کی جانے لگیں. تو اس کے باوجود بھی 83 رکنی کابینہ ابھی بھی مسئلہ ہے. تو اس پہ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ حجم کم کر دیا جائے. اب اگر حجم کو کم کریں گے تو پھر مسائل کیا درپیش ہوں گے, کیونکہ آپ ہیں 13 رکنی اتحاد. 13 رکنی اتحاد میں سے آپ جب حجم کو کم کریں گے تو کسی جماعت کے 2-3 لوگ ہیں, کسی جماعت کے 5-7 لوگ ہیں, کسی جماعت کے 10-15 لوگ ہیں, کسی جماعت کے اس سے زیادہ لوگ ہیں. آپ حجم کم کریں گے, اگر کسی چھوٹی جماعت کے ایک بندے کو کم کر دیا تو وہ تو واویلا مچانا شروع کر دے گا کہ ہمارے لوگوں کو کابینہ سے باہر کیوں نکالا گیا. معاونین خصوصی کی تعداد کو بھی کم کیا جا رہا ہے, مشیروں کی تعداد کو بھی کم کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی وزارت بھی کم کر دی جائے اور وزارت کو کم کر کے کسی کو اضافی قلمدان سونپ دیا جائے, لیکن اس پہ پھر اصل رفٹ پیدا ہوگی. اس پہ پھر کفایت شاری کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بہت لیدے ہوگی اور اس کے اوپر باتیں ہوں گی, کیونکہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ ایک طرف آپ پوری کیبنٹ کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں, سٹاپ لگا رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا, یہ ہے آپ کی مراد یا یہ ہیں آپ کی فیسلٹیز, اور دوسری طرف آپ کی اپنی پارٹیز کے ورکر کنونشن خطابات ہو رہے ہیں اور اس تقریب میں شرکت کے لیے آپ 17 گاڑیوں کا پروٹوکول دے رہے ہیں. وہ پروٹوکول اگر آپ نہیں دے رہے تو نگران حکومت دے رہی ہے, تو نگران حکومت کس جواز میں پروٹوکول دے رہی ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ نگران حکومت ایک طرف پی سی بی کو یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو خرچے موجود نہیں ہیں, نگران حکومت یہ کہتی ہے کہ LWMC کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کو واپس کرنا پڑیں گے, نگران حکومت یہ کہتی ہے کہ PSL کے لیے آپ 25 کروڑ روپیہ فرنچائزز سے نکلوائیے. تو دوسری جانب یہ جو لمبے پروٹوکول ہیں, ایک طرف آپ نے آتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ 2 جو وزیر اعلیٰ آفیسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا, صرف ایک آفس رکھا جائے گا, اور دوسری طرف آپ اتنے بڑے پروٹوکول دے رہے ہیں. تو یہ کس کی منشا کے مطابق دے رہے ہیں یا کس حیثیت میں یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ اس پہ اب سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ مستقبل میں اس کے اوپر مزید باتیں بھی ہوں گی. لیکن کابینہ میں کمی کے ساتھ ساتھ جو باتیں منظر عام پہ آنا شروع ہوئی ہیں وہ یہ بھی منظر عام پہ آنا شروع ہوئی کہ کفایت شاری پالیسی کے مندرجات کو دیکھتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں مختلف جماعتوں کے نمائندگان شامل ہیں, اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کہاں پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے. اب پیسوں کو کم کر دیا جائے گا, بجٹس کو کم کر دیا جائے گا, ترقیاتی بجٹ کو بھی کم کر دیا جائے گا. جب ترقیاتی بجٹ آپ کم کریں گے, دوسری پارٹی والے یعنی سندھ والے, بلوچستان والے, خیبر پختونخوا والے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ادھر بجٹ اجرا نہیں ہو رہا, ادھر پنجاب کے اندر دھڑا دھڑ پیسے لگ رہے ہیں, ادھر پنجاب کے اندر نگران حکومت کے ہوتے ہوئے لاہور کے اندر بے شمار ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو پہلی حکومت نے شروع نہیں کروائے, نگران حکومت نے شروع کروائے ہیں. تو یہ کس حیثیت میں ہو رہے ہیں یا کس کے اشارے پہ ہو رہے ہیں؟ اگر ادھر ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارے علاقے میں کیوں نہیں؟ ہمارا اپنا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, ہم نے بھی ترقیاتی کام کروانے ہیں, ہم نے بھی ووٹ حاصل کرنا ہے. تو اب اس کے اوپر باتیں بہت سی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. یہی تفریق ہے جو ان کے اندر پیدا ہوگی, اور اسی تفریق پہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے دکھائی دیں گے. سیاسی استحکام آتا دکھائی نہیں دے رہا. آخر پہ بات کرنی ہے کہ جب آپ IMF کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, آپ مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو پاکستان کے اندر ایک ادنا سی رائے ہے, اس پہ عمل درآمد کروانا یا نہ کروانا یہ آپ کا اپنا استحقاق ہے, کیونکہ یہاں پہ سیاستدان جو ہیں باتیں سبھی کی سنتے ہیں, کرتے ہیں اپنی منشا کی ہیں. تو میری اتنی حیثیت بھی نہیں کہ میں کوئی بات کر سکوں, لیکن یہ عام شہری, عام پاکستانی ہونے کے ناطے صرف ایک پیغام ہے کہ پینشنز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لی جائے. ایک شخص سالانہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ کماتا ہے, ایک شخص مہینے کی تنخواہ جو سرکاری ملازم ہے وہ 4 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ روپیہ, 3.5 لاکھ کماتا ہے. وہ سروس دیتا ہے اور اس کی سروس بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک عام یا 14, 13, 12, 15 کے گریڈ کے آفیسرز کی ہوتی ہیں. وہ سروس زیادہ دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمائی کر لیں, اس مشکل حالات میں جس طریقے سے گزارا ہو ہم کر لیں. یہ جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں
یہ بڑے آفیسرز کماتے بھی زیادہ ہیں اور پھر ان کی پینشنز بھی زیادہ لگتی ہیں، یہ لاکھوں کی مد میں پینشن وصول کرتے ہیں۔ دوسری جانب جس نے ہزاروں میں کمائی کرنی ہے اور اس کی پینشن بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ اسی پینشن پہ گزارا کرتا ہے۔ آپ کو ایک ایسا میکنزم تشکیل دینا چاہیے جس سے پینشن کے طریقہ کار کے اوپر کچھ رد و بدل کیا جائے۔ ایک جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کمایا اس کی پینشن اور طریقے کی ہونی چاہیے، ایک جس نے کم پیسہ کمایا اور خدمات زیادہ دی ہیں اس کی پینشن کسی اور طریقے کی ہونی چاہیے۔ باہر کے آپ ممالک کے ماڈلز دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہیں کہ یہاں سے اسکالرشپس میں لوگ جاتے ہیں، این جی اوز بنی ہوئی ہیں، وہ این جی اوز کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کا خرچہ اٹھائیں گے آپ کی تمام تعلیم و تربیت کا، آپ 5 سال یہاں پہ پڑھیں، 4 سال یہاں پہ پڑھیں، آپ پڑھنے کے بعد جب آپ کی نوکری لگے گی تو آپ نے ماہانہ اپنی نوکری میں سے 5, 10, 15, 20 ڈالر مختص کر دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ نے ماہانہ اس این جی او کو عطیہ کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی نوکری جاری رہے گی۔ تو پاکستان میں بھی یہ ماڈل اپنائیں۔ اگر آپ نے کفایت شعاری کرنی ہے، اگر آپ نے نظام کو تبدیل کرنے کی بات کرنی ہے، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر اس طرح کی آپ یہاں پہ پالیسی اپنائیں تو آپ کو نتائج اس کے مختلف دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ روزمرہ اشیاء کی خریداری اور یہ روزمرہ آپ دوسرے ممالک کی امداد کرنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ متوسط طبقہ آپ کا پس چکا ہے، خط غربت سے نیچے چلا گیا۔ اگر متوسط طبقہ خط غربت سے نیچے چلا گیا تو خط غربت سے نیچے جو پہلے زندگی گزار رہے تھے وہ تو پھر مرنے والے ہوں گے۔ یہ متوسط طبقہ ہوتا ہے، یہ مڈل ہوتے ہیں، جو مڈل وہ لوگ جو شوق کی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں اپر اور لوئر طبقے کے درمیان میں۔ یہ آپ کے شوق ٹوٹنے والے ہیں، بلڈنگ کولیپس ہونے والی ہے، اس کو بچائیے۔ نظر ثانی کرنی ہے تو بہت سی چیزوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔